یہ ہے समय न्यूज नेटवर्क और मैं आज मेरे साथ एक मारूफ शख्सियत मौलाना वली रहमानी साहब हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं और अमीर शरीयत हैं बिहार, झारखंड और उड़ीसा के। आज हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले से, मुस्लिम पर्सनल लॉ के इश्यूज पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे और उसके साथ साथ उन सारी चीजों पे जिसका जवाब जानना चाहता है ना सिर्फ ये कि मुस्लिम माशरा, मुस्लिम कम्युनिटी, बल्कि पूरा मुल्क। आपका खैर मकदम है, आपका स्वागत है। वली रहमानी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल हैं और ये माना जाता है कि मुसलमानों की जो शरीयत है या जो लॉ है उसकी ये हिफाजत करता है, लेकिन ये हक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ने खुद से हासिल कर लिया या इसका कोई जवाज भी है, इसका कोई जस्टिफिकेशन भी है? सूरत हाल ये है कि 1971 और 1972 में उस वक्त के जो वजीर कानून थे उन्होंने एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन बिल के ऊपर लाते हुए एक बयान दिया था कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ पहला कदम है, पहला मजबूत कदम है। उसका पूरे मुल्क पे असर पड़ा और उस वक्त हमारे बड़े बुजुर्ग जो बड़े बड़े उलमा थे वो उन्होंने इस जुमले की अहमियत और मुल्क में उसके ऊपर पड़ने वाले असरात दोनों को महसूस किया और बंबई में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ जिसमें मुल्क के जितने भी काबिल जिक्र उलमा, दानिश्वर मौजूद थे वो सब बंबई पहुंचे। हर एक मसलक के लोग, हर एक तबके के लोग, जितने भी सूबाई लिहाज से भी जिनकी कुछ अहमियत थी, ऐसे तकरीबन 1300 आदमी जमा हुए और बड़ा अजीमुशान मजमा हुआ पब्लिक का। तो पूरे महाराष्ट्र के लोग बहैसियत पब्लिक की इजलास में शरीक हुए और अवामी राय की बुनियाद पर यह फैसला किया गया कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो मुसलमानों के शरई मामलात में मुसलमानों का पर्सनल लॉ उसकी हिफाजत का काम करे। तो ये कन्वेंशन हो गया 1972 के आखिर में और 1973 के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना। इसका बैकग्राउंड जो है वो असल में यही है कि राय आम्मा की बुनियाद पर इसे बनाया गया है और आज भी राय आम्मा इसके साथ है। राय आम्मा के साथ बनाया गया है, यानी कि कंसेंसस से बनाया गया है, लोगों की मर्जी से बनाया गया है। लेकिन ये जो बॉडी है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके जो मेंबर हैं क्या वो चुनकर आते हैं या आपकी मर्जी से, बोर्ड के दूसरे मेंबरान की मर्जी से आते हैं? ये इल्जाम लगता रहता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, इसमें कुछ खास लोग हैं वही घूम फिर करके आते रहते हैं। इस इल्जाम को आप कैसे लेते हैं? सूरत हाल ये है कि हर 3 साल पर इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में जो लोग चुनकर आते हैं वही इस बॉडी के मेंबर होते हैं और इसी का असर आपने देखा कि 1972 को तो बहुत दिन बीत गए, लेकिन अभी 6 दिनों पहले, 7 दिनों पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आवाज दी तो हर एक जमात के लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में भी आए और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तमाम तबकात के लोग मौजूद थे और उन्होंने अपनी हाजिरी दर्ज कराई। ये कहा जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूं तो साल भर सो रही होती है, कोई उसकी कारकर्दगी नहीं होती है, कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का मौका आता है या कोई सियासी फायदा उठाने की बात होती है, ये सारे लोग कन्वेंशन करके सामने आते हैं और कोई ना कोई सियासी फायदा उठाते हैं और किसी सियासी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को या तो नुकसान पहुंचाते हैं या फायदा पहुंचाते हैं और उसके एवज में हमेशा मुसलमानों को नुकसान होता है। इस सिलसिले में यह बात जहन में रखनी चाहिए कि जब पहली दफा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास हुआ या कन्वेंशन हुआ, उस वक्त भी मुल्क में कोई इलेक्शन नहीं हो रहा था और हमारे जितने सालाना इजलास होते हैं जो बहुत बड़ा अवामी मुजाहरा हुआ करता है वो भी किसी इलेक्शन के पेश नज़र नहीं हुआ करता है। अब अगर किसी इलेक्शन के आने से 2-4 महीना, 6 महीना पहले कोई मुद्दा अगर खड़ा किया जाएगा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ इस वजह से चुप नहीं रहेगा कि फलां सूबे के अंदर या मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहा है, बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अभी जो मसला पर्सनल लॉ बोर्ड ने सामने पेश किया है वो है असल में बुनियादी तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने
एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फूलावती एंड अदर्स, और मामला मेंटेनेंस अमेंडमेंट एक्ट का था। इस एक्ट के तहत जस्टिस गोयल मुकदमे की समाअत कर रहे थे, और उसी वहां कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ का तस्करा नहीं था, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई मामला नहीं था, वहां पर कोई मामला मुसलमान का नहीं था, न मुसलमान मर्द का था, न मुसलमान औरत का था। लेकिन जस्टिस गोयल को मुसलमानों औरतों की याद आ गई और उन पर होने वाले जुल्म की याद आ गई, और उसके नतीजे में उन्होंने सुओ मोटो एक रिट पिटीशन की इजाजत दी, हुक्म फरमाया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लिख भेजा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में क्या कर रही है। गवर्नमेंट इंडिया तो बहुत पहले से तैयार बैठी हुई है, ये बीजेपी की सरकार है। इसने अपने मैनिफेस्टो में एक दफा नहीं कई दफा ये बात लिखी है कि हम सरकार बनाएंगे अगर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करेंगे। इस दफे भी जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये चीज लिखी हुई थी, इसलिए मैंने कहा कि गवर्नमेंट पहले से तैयार बैठी हुई थी, और जब जज साहब ने इजाजत दी बल्कि हिदायत दी कि बोलो, तो सरकार जो है फौरन एक्शन में आई और लॉ कमीशन को वो सवालनामा भेज दिया। जाहिर है जब ये मामला आ गया और जान पे बनाई मुसलमानों के, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के, उलमा के और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, तो अब चाहे यूपी में इलेक्शन होने वाला हो, चाहे बिहार में होने वाला हो या बंगाल में होने वाला हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बोलना है वो बोलेगा। नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ को बोलना है बोलेगा। लेकिन जैसा कि दिख रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में था और बहुत पहले से उनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है। लेकिन आप लोग पहले तो कुछ नहीं बोल रहे थे, अभी जब ये मामला आया है तो जिस तरह से आप लोगों ने कॉन्शियसनेस फैलाने की कोशिश की है, बेदारी या लोगों को बता रहे हैं, इसके बावजूद एक बहुत बड़ा ऐसा सेक्शन भी है मुसलमानों में जो खुद आप लोगों के खिलाफ दिखता है। जो रिलीजियस लीडर हैं उनका जो स्टैंड है मुस्लिम पर्सनल लॉ पे और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, वो कहीं ना कहीं उन लोगों से अलग है जो इंटेलेक्चुअल कहे जाते हैं, पढ़े लिखे कहे जाते हैं, या हिंदी में कहें बुद्धिजीवी कहे जाते हैं। तो ऐसा क्या है, उनके लिए कोई शरिया अलग से है और इनके लिए कोई जो शरिया है वो अलग है, या कहीं पे इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है? बुनियादी बात यह है कि मुसलमानों में जो बुद्धिजीवी हैं, ये अंदाजा लगाना बिल्कुल गलत है कि वो बड़ी तादाद के अंदर उलमा की राय के खिलाफ हैं। यकीनन कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनकी राय अलग है, और उनकी मुसीबत यह है कि जिस तरह वेंकैया नायडू कुरान और हदीस को नहीं जानते हैं और बोलते रहते हैं, या अरुण जेटली नहीं जानते हैं, और अरुण जेटली तो बहुत बड़े वकील हैं, वकील होंगे लेकिन शरीयत को बिल्कुल नहीं जानते हैं। मैं एक बात पूछ लूं वो जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो भी शरीयत के ऊपर बोलते रहते हैं। इसी तरह से कुछ बुद्धिजीवी जो मुसलमान हैं वो भी अपनी अक्ल के मुताबिक सोचते और बोलते हैं, लेकिन बहुत बड़ा तबका बुद्धिजीवियों का ऐसा है और जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, वो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टैंड के बिल्कुल साथ। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मौलाना वली रहमानी साहब से इसी क्वेश्चन पे बातचीत जारी रहेगी। लेते हैं ब्रेक। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूं, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहां हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। मुझे जोर से लगी है। ले जा। मुझे कहीं भी बिठा दो, बच्चा ही तो है, मुझे बड़ी जोर से लगी है। स्कूल में हमने सीखा कि छोटे बच्चों को भी शौचालय का इस्तेमाल कराना चाहिए। इसमें क्या बड़ी बात है? माँ, कल स्कूल में मेरे सारे दोस्त चढ़ाएंगे भाई खुले में। इसमें क्या बड़ी बात है? अरे रामू काका,
मेरा बेटा स्कूल में हर चीज में अव्वल आता है। जब मुन्ना स्कूल जाएगा मैं उसे किसी भी चीज में पीछे रहने नहीं दूंगी। क्या बड़ी बात। हाँ, बच्चों को शुरू से ही शौच हमेशा शौचालय में ही करना सिखाएं। क्योंकि ये बड़ी बात है। ब्रेक के बाद वली रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने कहा कि जो लोग बोल रहे हैं उनको जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे भी बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के भी मेंबर रहे हैं और बहुत बड़े लॉ के प्रोफेसर हैं, मुस्लिम समाज से हैं। उनका भी जो स्टैंड है, शरीयत को भी समझते हैं, पूरी जिंदगी लॉ पढ़ाई है, शरीयत भी पढ़ाया है उन्होंने, लॉ कमीशन के ही मेंबर रहे, वो भी आपके खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। जी हाँ, उनकी असल में जिनके बारे में आप कह रहे हैं और नाम लिए बगैर जिनका आप इजहार कर रहे हैं, उनकी एक बड़ी मजबूरी है। उनको अगर कोई सरकारी कुर्सी न मिले तो झंझट हो जाता है उनके जहन में। अब अभी भी वो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट की हैसियत से दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हैं, इसलिए कभी वो कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को, हुकूमत को चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को बैन कर दे। वो अभी भी कुछ उल्टे सीधे बयानात दे देते हैं, लेकिन 3 तलाक पर उनका कोई बयान नहीं आया और न यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनका कोई बयान आया। यानी आप ये कह रहे हैं कि उस पर कम से कम वो आपके साथ हैं? मैं ये नहीं कहता, मुझे उनके वोट की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो कितने ही बड़े इंटेलेक्चुअल क्यों न हो, उनकी राय जाती है। और मैं उनके बारे में भी कहता हूं कि शरीयत को बहुत हिसाब किताब से जानते हैं। शरीयत का इंटरप्रिटेशन जो है वो जो काजी है, वो जो शरई मामलों के जानकार हैं, जो फकीह हैं, वो कर सकते हैं ज्यादा बेहतर। लेकिन ये भी कहा जाता है, ये भी सवाल उठाया जाता है कि जो शरीयत की बात आप करते हैं, उसको यहाँ पे लागू करने की बात करते हैं, तो मुसलमानों में 4 स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हैं, मालिकी, हनफी, शाफी और हम्बली। लेकिन जब तलाक के मौजू पे बात करते हैं, चूंकि हिंदुस्तान में ये बात मुझे ही मालूम है कि यहाँ पे ज्यादातर हनफी मसलक को मानने वाले, इमाम अबू हनीफा को मानने वाले ज्यादा हैं, इसलिए उस 3 तलाक के मौजू पे आपकी ये राय है। लेकिन क्या जो मौक़िफ़ हनफियों का है वही दूसरे स्कूल का है या इसमें कहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन है? बुनियादी तरीके पर इस मुल्क में इस्टेब्लिश्ड 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं फिक्र इस्लामी के, जिसको माना है सुप्रीम कोर्ट ने और जिसको मुख्तलिफ हल्के मानते रहे हैं इंटेलेक्चुअल के भी। और जो कानून की किताबें हैं उसके अंदर इन चारों हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, चारों स्कूल ऑफ थॉट के बारे में किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है। जहां तक तलाक, 3 तलाक का मामला है और 3 तलाक के 1 तलाक पढ़ने का मामला है, ये बात जहन में रहनी चाहिए कि चारों फिक्र का एक मसलक है। उसमें यानी 3 तलाक अगर एक सिटिंग में भी हो गया तो तलाक पड़ेगी। लेकिन ऐसा शायद नहीं है। नहीं, बिल्कुल। जो लोग ऐसा नहीं समझते हैं उनको मुताला करना चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूं कि 3 तलाक एक सिटिंग में अगर किसी ने दे दी तो 3 ही रहेगी और 3 ही पड़ेगी। ये हनफी का मसलक भी है, शाफी का भी है, मालिकी का भी है, हम्बली का भी है। तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी 3 तलाक अगर एक दफा दी गई तो 3 ही पड़ती थी। ये सही है कि हुजूर ने जिन सहाबी ने तलाक दी थी उनसे बड़ी नाराजगी जाहिर की थी और आप अपनी आदत और जिंदगी भर की आदत के खिलाफ गुस्से में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह की किताब के साथ मजाक बनाया जा रहा है और मैं जिंदा हूं उसके बाद मजाक बनाया जा रहा है। ये सब सच्चाइयां। और 3 तलाक को देना शरीयत के अंदर बहुत नापसंदीदा अमल है और पनिशेबल क्राइम है। आपने कहा पनिशेबल क्राइम है और नापसंदीदा है, लेकिन उसके बावजूद ये होता है अगर 3 को एक ही बार में 3 माना जाए तो फिर 3 का मतलब ही क्या है? लोग कहते हैं कि अगर 3 को एक इसलिए रखा गया था कि एक आज, फिर थोड़े दिन के बाद उसको आप दीजिए जो तलाक हसना और उसके बाद जो उसके पूरे पीरियड्स हैं वो किया जाए, तब ये वाजिब होगा। लेकिन अगर एक बार में 3 तलाक दे दिया, औरतों के साथ उनकी और बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, तो फिर उनका क्या होगा? 3 तलाक अगर दी जाती है तो जब आदमी जिम्मेदारी के साथ कोई बात कहता है उसका कोई अर्थ होता है, मतलब होता है, और शरीयत में उसको 3 माना गया है। मैं अपनी बात उस हिस्से की मुकम्मल कर लूं कि इसके अंदर 7वीं सदी हिजरी तक
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے بحیثیت پیغمبر دنیا میں ہدایت فرمانے کے بعد سے لے کر کے 700 سال تک 3 طلاق کو بڑے بڑے ائمہ نے، بڑے بڑے علماء نے ایک نہیں مانا ہے، 3 ہی مانا ہے۔ 700 سال کے بعد علامہ ابن تیمیہ نے یہ کہا، اور ان کی فقہ ہے یہ کہ 3 طلاقیں اگر ایک ساتھ دی جائیں گی تو ایک مانی جائیں گی۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ اور ہندوستان میں جس کنفیوژن کی بات آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے ہاں ایک تعداد بڑی ہمارے بھائی اہل حدیث حضرات کی ہے، ان کا مسلک یہی ہے کہ وہ 3 نہیں مانتے ہیں، وہ ایک مانتے ہیں۔ بقیہ چاروں امام جن کا مسلک اسٹیبلش ہے، وہ چاروں 3 کو 3 مانتے ہیں۔ رہی بات اس بات کی کہ اسلام نے جو ہدایت دی ہے، اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے اور علماء نے جو کہا ہے کہ اگر 3 طلاق دینا ہے تو 3 پیریڈ کے اندر الگ الگ دینا چاہیے، وہ طلاق دینے کا طریقہ ہے۔ تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو طلاق ہو رہا ہے ہندوستان کے سماج میں، وہ طریقے سے ہٹ کر کے ہو رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر طریقے سے ہٹ کے ہو رہا ہے تو پھر اس کی لیگلٹی اور اس کی ریلیجیسٹی بھی کہیں نہ کہیں مشکوک ہو گئی، نہیں، اس پہ سوال اٹھے گا؟ نہیں، 3 طلاق یا 1 طلاق یا 2 طلاق جو بھی دی جائے، آپ نے کہا کہ وہ طریقہ ہے، 3 طلاق دی جائے یا 1 اور 2 دی جائے، سب کا اپنا ایفیکٹ ہے اور سب پڑے گی، اور ہر طرح کے طلاق کا ایفیکٹ یہ ہے کہ بیوی الگ ہو جائے گی۔ فرق یہ ہے کہ اگر 3 طلاق دی جائے گی تو ایٹ ونس بیوی اسی وقت الگ ہو جائے گی۔ اگر 2 یا 1 طلاق دی جاتی ہے صاف ستھرے لفظوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 3 پیریڈ کے بعد علیحدگی مانا جائے گا۔ اگر تیسرا بھی دے دیا گیا نہیں، نو بالکل نہیں۔ اگر 1 طلاق دے دی تو وہ ابھی بیوی نہیں ہے، وہ الگ ہو گئی، اور 3 پیریڈ اگر گزر گیا تو دوسری طلاق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 3 پیریڈ کے بعد وہ مکمل طریقے پر الگ ہو گئی۔ اسی طرح کسی نے کلیئر کٹ 2 طلاق دی مثلا، تو 2 طلاق کے بھی نتیجے میں وہ بیوی الگ ہو گئی اس سے ابھی ہی، لیکن اس کا پورا ایفیکٹ 3 پیریڈ کے بعد کلیئر ہوگا اور وہ علیحدہ ہو جائے گی۔ اب اگر 1 طلاق دیا ہے یا 2 طلاق دیا ہے، صاف لفظوں میں، ایج پیج کے ساتھ نہیں، تو اگر 1 دیا ہے یا 2 دیا ہے تو ایسی شکل میں 3 پیریڈ سے پہلے شوہر کو لوٹانے کا حق رہے گا بیوی کو۔ نہیں، ایک بہت بڑا تو فرق یہ ہے 3 طلاق میں اور الگ الگ طلاق میں کہ اگر 1 طلاق ہوا ہے تو وہ اگر اس کو واپس لے لے تو بیوی رہ سکتی ہے اور وہ پیریڈ کا میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں، لیکن جب 3 اگر ایک بار دے دیا تو وہ راستہ بند ہو جاتا ہے، وہ راستہ بند ہو جاتا ہے، اسی کو لے کر کے کنفیوژن ہے۔ یہاں پہ وقت ہو گیا بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ولی رحمانی صاحب سے بات چیت کریں گے، حلالہ کیا ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ لیتے ہیں بریک۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ شوچ کے لیے کہاں گئے، میں یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ اگر آپ کھلے میں شوچ کے لیے گئے تو کیا آپ نے اپنے بچے کی جان کو خطرے میں ڈالا؟ کیا آپ کے گاؤں کی بچیوں کو کھلے میں شوچ کرتے ہوئے کسی نے بری نظر سے دیکھا؟ آپ خود سمجھدار ہیں، سکشم ہیں، آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے دیش میں 70,000 سے زیادہ گاؤں کے لوگوں نے کھلے میں شوچ کی پرتھا کو ختم کر دیا ہے۔ گاؤں کے بچے، مہیلا، پروش سب اس لکش میں جٹے، نگرانی سمیتیاں بنی جنہوں نے کھلے میں شوچ کر رہے لوگوں کو سمجھایا، شوچالے بنائے، ان کا استعمال کرنا سکھایا۔ کیا آپ کا گاؤں بھی بنے گا کھلے میں شوچ سے مکت؟ آئیے سوچھ بھارت ابھیان سے جڑیے، اب نہیں تو کب؟ بریک کے بعد آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم ہے، سواگت ہے آپ کا۔ مولانا ایک چیز اور ہے کہ اگر طلاق ہو گیا، آپ نے بہت کلیئرلی بتا دیا کہ یہ طلاق 1 کے بعد بھی ہو جاتا ہے، 2 کے بعد بھی ہو جاتا ہے، 3 کے بعد بھی ہو جاتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ 1 اور 2 کے بعد واپسی کی گنجائش برقرار رہتی ہے۔
عدت تک، 3 پیریڈ تک، اور اگر وہ پیریڈ گزر گئے تو پھر وہ بھی طلاق ہی ہو جاتا ہے۔ ایک چیز اور دیکھی گئی ہے جو بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ آئے، کسی بات پہ بیوی سے جھگڑا ہوا یا کوئی ناراضگی ہوئی اور انہوں نے غصے میں طلاق دے دیا، بعد میں میاں بیوی دونوں کو یہ احساس ہوا کہ غلط ہو گیا ہے اور پھر سے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حلالہ بیچ میں آتا ہے۔ اس کو لے کے بہت طرح کی بات ہے۔ حلالہ ہے کیا یہ آج کی جو سویلائز سوسائٹی ہے اس میں ایک جائز چیز ہے؟ کیا اس کا ریلیجیس اسٹائل؟ یہ تینوں طلاق کے اندر ایک فرق اور ہے جی، اگر 3 پیریڈ گزر گیا جی، اس کے بعد 1 یا 2 طلاق دی ہے یا طلاق بائن دی ہے تو پھر ایسی شکل میں پیریڈ کے بعد وہ طلاق مکمل ہو جائے گی اور کمپلیٹ سپریشن میاں بیوی کے درمیان ہو جائے گا۔ اب اگر کسی نے صاف ستھرے الفاظ میں 1 یا 2 طلاق دی ہے تو 3 پیریڈ کے بعد مکمل سپریشن کے بعد بھی اگر دونوں راضی ہوں، عورت بھی راضی ہو مرد بھی راضی ہو، تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دشواری نہیں۔ لیکن 3 طلاق دینے کے بعد دوبارہ نکاح کا راستہ شریعت نے بند کر رکھا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 3 طلاق شریعت اس کی سخت مخالف ہے، اس کی ہمت افزائی بالکل نہیں کرتی ہے۔ اور اگر الزام تو آپ لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ آپ لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، پروموٹ نہیں کر رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں شریعت اس کی کبھی نمائندگی نہیں کرتی ہے کہ 3 طلاق دی جائے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت عمر نے اس کے اوپر پنش کیا 3 طلاق دینے والے کو جو ایک ساتھ 3 طلاق دے رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ بھارت کے اندر ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی کو پنش کریں، یہ کام گورنمنٹ کا ہے، وہ سوچے گی، لیکن جہاں تک تعلق 3 طلاق کا ہے شریعت نے اس کو بالکل ناپسند کیا ہے، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کو 3 طلاق نہیں دے۔ اب اگر طلاق ہو گئی اور 3 طلاق کسی نے ایک سانس میں دے دی تو ایسی شکل میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، واپسی کا راستہ پھر ایک ہے، اور یہ بھی اصل میں مرد کو سزا دی گئی ہے پورے طور پر، شرعی لحاظ سے یہ مرد کے لیے سزا ہے کہ اگر تم اس عورت کو لوٹانا چاہتے ہو تو اب لوٹانے کی کوئی راہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے بہت بڑی گاوڑی کی ہے۔ اب اگر اس عورت کی شادی کسی اور سے ہو گئی اور وہ اس کے پاس بیوی کی حیثیت سے رہی 2 سال 4 سال 10 سال، اور پھر اس شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی بائی چانس، تب اس کی گنجائش ہے کہ پہلے شوہر سے اگر یہ عورت راضی ہو اور پہلا شوہر راضی ہو تو نکاح کر لے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے حضرت؟ یہ بتائیے، ہو یہ رہا ہے کہ طلاق ہو گیا، کسی میاں بیوی میں آپس میں طلاق ہو گیا، وہ گئے کسی مولانا کے پاس یا کسی کے پاس رائے لی، انہوں نے کہا تم حلالہ کر لو، یا اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے کسی اور سے اپنی بیوی کا نکاح کروا دیا۔ یہاں تک چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ کی نالج میں ہوگا اس لیے کہ آپ اتنے بڑے ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کہ نکاح کروا دیا، پھر دوسرے دن صبح اس شخص نے طلاق دے دیا، اور پھر سیم ڈے یا تیسرے دن ان سے شادی ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں یا نہیں ہوتا ہے؟ نمبر ایک بات میں کہوں آپ سے، آپ اگر کسی ایک واقعے یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے؟ نہیں ٹھہریے، یہ اس کا پروپیگنڈا تو بہت کیا جاتا ہے، نہیں آپ خانقاہ کے بھی ہیڈ ہیں، آپ کے پاس لوگ آتے ہوں، آپ کسی ایک مثال کو دے دیجئے جو آپ کی ذاتی جانکاری کے اندر ہو کہ کسی نے حلالہ کو اس طرح استعمال کیا۔ نہیں، میں جانتا ہوں۔ ہاں، تو یہ کتنے ہیں آپ کے پاس جانکاری؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے، اب حد کے کیس میں تو آپ نہیں جانتا ہے، لیکن آپ کے آس پاس اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، میں ایک بڑی خانقاہ کو ہیڈ کرتا ہوں اور ڈائریکٹ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، امارت شریعہ کو ہیڈ کرتا ہوں، وہاں معاملات آتے ہیں۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ کسی ایک کیس کے اندر بھی خانقاہ میں بیٹھ کر کے ہم کو یہ کہنے کا موقع نہیں رہا کہ تم حلالہ کر لو، بالکل نہیں۔ حلالہ کوئی میکینزم نہیں ہے دوسرے نکاح کا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا جو حلالہ جو میں بتا رہا ہوں وہ بالکل غلط ہے، وہ حرام ہے، غلط ہے، غیر شرعی ہے، غیر شرعی ہے۔ حلالہ کنسپٹ یہ ہے کہ اگر شوہر نے 3 طلاق دے دی، شریعت نے اس کے اوپر گرفت لگا دی ہے
کہ تم انتہائی نامعقول آدمی ہو، یہ بیوی تم کو اللہ نے نعمت کے طور پر ساتھ لگا دیا تھا، تم نے اس کو چھوڑ دیا اور 3 طلاق دے دی. اب اگر تم چاہتے بھی ہو تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں شکل ایک ہی ہے، یہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے اور اس کے پاس بیوی کی حیثیت سے رہے. کچھ عرصے کے بعد، چاہے 1 سال کے بعد ہو، مدت اس میں طے نہیں ہے، کچھ مدت نہیں ہے، 1 سال کے بعد ہو یا 20 سال کے بعد ہو، شوہر کا انتقال ہو گیا دوسرے شوہر کا. اب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت تیار ہے تو پھر ان دونوں کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے. آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے. لیکن شرعی لحاظ سے یہ بالکل نہیں ہے کہ 2 دن کے لیے نکاح ہو اور پھر طلاق دے دی جائے اور پھر عدت گزر جائے اور آپ پھر پھر نکاح. صاف بات کر رہے ہیں. اگر یہ ہے تو اس میں کہیں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن جو سننے میں آتا ہے، جو الزام لگتا ہے کہ بتائیے یہ کیا طریقہ ہے کہ بیوی کو ہی سزا دی جاتی ہے. آپ جو بتا رہے ہیں اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جس شوہر نے طلاق دیا ہے اس کو یہ سزا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا دوبارہ. لیکن حلالے کو جس طرح سے سماج میں بتایا گیا ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے، یا ہم لوگوں نے جس طرح سے اس کی وضاحت نہیں کی ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ بھی جو ظلم ہے وہ عورت کے اوپر ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے اس کی بیوی بنو اور اس کے بعد پھر وہ جب طلاق دے یا اس کی موت ہو جائے تو تم واپس اپنے پہلے. اگر کوئی عالم کہیں یہ کہتا ہے کہ 2 دن کے لیے یا 1 دن کے لیے اس سے نکاح کر دیا جائے اور پھر یہ طلاق دے دے اور عدت کی مدت جو ہے وہ گزر جائے تو پھر اس سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ عالم بھی مجرم ہے اور ایسا کرنے والا بھی مجرم ہے. یہ بھی الزام لگتا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ 3 طلاق غیر انسانی ہے، ان ہیومن ہے. آپ کی بیوی ہے، کسی وجہ سے آپ سے ناراضگی ہو گئی، آپ نے ایک بار میں 3 طلاق دے دیا، اس کے حقوق کی کہیں نہ کہیں جو اس کے جو رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، اس کا وائلیشن ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، بنیادی بات اس سلسلے میں ہمارے بھارت ورش میں جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. اور وجہ حیرت کی یہ ہے کہ جس ملک کی عدالت، جس ملک کا کورٹ لیو ان ریلیشن شپ کو مانتا ہے، اور ایک نہیں 1 درجن بھی لیونگ ریلیشن شپ کے اندر عورتیں آ سکتی ہیں ایک مرد کے، اور چھوڑنے کی یہاں بات ہے، کسی دن بھی جوانی ڈھلی اور اس کو روانہ کیا، یہ پوزیشن ہے. اس کے بارے میں تو عدالت کوئی حساس نہیں ہے. عدالتوں کے بعد فیصلے میرے علم میں ہیں اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ لیو ان ریلیشن شپ کو لیگلائز کیا گیا. نہ اس میں نکاح ہے، نہ اس میں 7 پھیرے ہیں، نہ کوئی رسم ہے. ایک دوسرے رہ گئے، یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ یہ بات کی جاتی ہے. اور اگر وہ 5 سال رہی تو رہ گئی، اس کے بعد اس کو نکال باہر کیا، دھکا دے کے نکال دیا. تو نہ ہماری عدالت کچھ بولتی ہے اور نہ ہمارے وہ صاحب بولتے ہیں جن کو عورتوں کی بہت فکر ہے، جو 13 اکتوبر کو بہت زوردار طریقے پر لکھنؤ میں عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی بات کر رہے تھے. عورتوں کو مان و سمان، ان کی رکشا، ان کی عزت کو بچانے کی قسم کھا رہے تھے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر ایک عورت کا بھی حق ادا نہیں کر سکے. وہ بیچاری گجرات میں 35 سال سے کسی کی راہ دیکھ رہی ہے. تو یہ سب چل رہا ہے، یہ پبلسٹی کی باتیں ہیں. لیکن جب لیونگ ریلیشن شپ کو مانتے ہوئے اس کے اندر عورت کے مستقبل کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے، تو ایسے لوگ اور ایسے ملک میں طلاق کے بعد عورت کی جو حالت ہوتی ہے اس کی چنتا کیوں کرتے ہیں، یہ میری سمجھ بات نہیں آتی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بے شک طلاق کے بعد عورت اپنے مرد سے الگ ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا. جو لوگ اس عورت کے وراثت میں حقدار ہوں گے، یعنی اگر یہ عورت ابھی مر جائے تو اس کے مال دولت سے جو اس کے وراثت میں شرعی طور پر حقدار ہوں گے وہ سب ذمہ دار ہوں گے اس عورت کی کفالت. یعنی اسلام نے رشتہ داروں کے اوپر ذمہ داری دی ہے کہ اگر ایسی سچویشن آ جائے اور عورت بے سہارا ہو جائے، شوہر اس کو چھوڑ دے، طلاق دے کر الگ کر دے، تو ایسی شکل میں بیوی کے وہ رشتہ دار جو شرعی لحاظ سے اس کے وارث ہو سکتے ہیں اس کی مال جائیداد کے، ان رشتہ داروں کو ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ اس کا حق ادا کریں.
تو یہاں وقت ہو گیا بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مولانا سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسے کتنے ملک ہیں دنیا میں جن کے بارے میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز انڈیا میں کہہ رہی ہیں کہ وہاں اگر شریعہ میں یہ بینڈ ہے تو ہندوستان میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے. کیا اس میں بھی کوئی سچائی ہے؟ اور دوسرے بہت ساری چیزیں جو ریلیجیس اینگل تھا وہ مولانا صاحب نے بتایا. اب یہ جو پوری کنٹروورسی ہوئی ہے اس سے سیاسی کس کو فائدہ ہو رہا ہے یا کس کو نقصان ہو رہا ہے، اس پہ بات چیت کریں گے اس بریک کے بعد. ہندوستان کی شان، اردو کا طرز بیان، سماج کا آئین، حالات کا ترجمان، آپ کے مسائل آپ کی زبان، خبروں کی سمجھ، انصاف کا کارواں، عالمی سمے، سچ کی پہچان. بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواگت. آپ یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایک الزام اور لگ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے مسلم ملک ہیں جہاں ایک بار میں 3 طلاق کو غلط ٹھہرایا گیا ہے. حتیٰ کہ کوئی شوہر اگر چاہے کہ دوسری شادی کرنی ہے تو بھی اسے اپنی پہلی بیوی سے شرعی طور پہ اور کورٹ کے ذریعے بھی اجازت لینی پڑتی ہے. ایسا مسلم ملکوں میں ہے. تو اگر ان مسلم ممالک میں یہ ہے تو کیوں نہیں یہ ہندوستان میں بھی ہو؟ اس سوال کے جواب دینے سے پہلے چونکہ طلاق کا چیپٹر کلوز کر رہے ہیں آپ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ طلاق کی سچویشن آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ پورے آپ کے دیکھنے والوں کو بھی معلوم ہو کہ طلاق کے بارے میں جو ہنگامہ کیا جاتا ہے اور ٹی وی چینلوں کے اوپر اخبارات کے ذریعے سے مسلمانوں میں طلاق کی پرتھا کیا ہے اور کیسے ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شہر کے اندر ایک محلہ جو ہے ان عورتوں سے بٹا ہوا ہے جو طلاق پائی ہوئی ہے. صورتحال یہ ہے کہ سب سے آتھینٹک رپورٹ ہمارے پاس جو اس سلسلے کی بھارت میں ہو سکتی ہیں وہ سینسس رپورٹ ہے. اور سینسس رپورٹ کو آپ دیکھ لیجئے، وہ میری ذاتی چیز نہیں ہے، وہ سب کا سرمایہ ہے اور نیٹ پہ موجود ہے. سینسس رپورٹ بہت صراحت کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ ملک میں طلاق کی جو واردات ہیں اس میں سب سے زیادہ طلاق ہندوؤں میں ہوتی ہے، دوسرے نمبر پہ عیسائیوں میں ہوتی ہے، تیسرے نمبر پر سکھوں میں ہوتی ہے، چوتھے نمبر پر پارسیوں میں ہوتی ہے، اس کے بعد مسلمانوں کا نمبر آتا ہے طلاق کے معاملے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کا ڈھنڈورا بہت پیٹا جاتا ہے. اور پچھلے 3-4 مہینے میں ٹی وی نے اس کو ایسا دکھایا ہے کہ لگتا ہے کہ ہر مسلمان 4 بیوی کرتا ہے اور چاروں کو کندھے پہ بٹھاتا ہے اور اس کے بعد قسطوں میں ہر ایک کو 3 طلاق دے کر کے الگ کر دیتا ہے. ایک بیوی رہ جاتی ہے جس کو سر پہ بٹھا لیتا ہے، جو بالکل غلط ہے. سینسس رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کا چلن سب سے زیادہ ہندوؤں میں ہے، اس کے بعد سکھوں میں ہے، اس کے بعد عیسائیوں میں ہے، اس کے بعد پارسیوں میں ہے، اس کے بعد مسلمانوں میں ہے. تو حقیقت یہ ہے جو ہماری سینسس رپورٹ کہہ رہی ہے اور پبلسٹی وہ ہے. نمبر 1 ٹھہر جائیے، نہیں یہاں پہ آپ کو روکوں گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں حقیقت یہ ہے. اگر یہ حقیقت ہے تو حقیقت کو پبلک میں نہیں لانے کے لیے تو ذمہ دار آپ ہیں. آپ اپنی بات کو پورے طور پہ نہ مسلمانوں کو سمجھا پا رہے ہیں، نہ جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں جو ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں ان کو آپ بتا پا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ کمزوری، یہ غلطی بھی آپ لوگوں سے ہو رہی ہے. جی معاف کیجیے گا، میڈیا عام طور پر بڑی حد تک بڑے پیمانے پر اس ملک کا بکا ہوا ہے. نہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بکا ہوا ہے؟ آپ کے لوگ آتے ہیں، آپ کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کے جو نمائندے ہوتے ہیں مولانا ولی رحمانی صاحب، وہ اپنی بات نہ کہہ پاتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ بول پاتے ہیں. ہمارے لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. مسلم آپ نے چونکہ میڈیا پہ الزام لگایا تو ہم لوگ تو جب بھی بلاتے ہیں تو سارے لوگوں کو بلاتے ہیں. نہیں، میڈیا جان بوجھ کر ان لوگوں کو بلاتا ہے، جان بوجھ کر ان لوگوں کو بلاتا ہے جو جواب نہیں دے پاتے ہیں. آپ کے پاس کیا پینل ہے ایسا جس میں سے لوگوں کو بلایا جا سکے؟ ظاہر سی بات ہے وہی. نہیں، میں دے سکتا ہوں میں آدمی دے سکتا ہوں اور لوگ ایسے ہیں جو پورا جواب دیں،
لیکن میڈیا اپنی پسند کے لوگوں کو بلاتا ہے، اور پھر آج کل جو سلسلہ ہے کہ 6 آدمیوں کو بٹھا لیا اور بحث کی جا رہی ہے، اس میں معاف کیجیے گا آپ کے بعض اینکر جو ہیں وہ تو کتوں کی طرح بھوکتے ہیں. نہیں، لیکن آپ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں، میں نام لے سکتا ہوں، مجھے کوئی دشواری نہیں ہے، میں نے سنا ہے، مجھے کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ بدتمیزی کرتے ہیں اینکر حضرات. اس کو پورے پروگرام کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. نہیں، پورے پروگرام کو ساتھ لے کے چلنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسی ایک جانب کو آگے بڑھا کے پیش کرنا یہ بے ایمانی ہے. نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ سوچ ہے جس کا آپ جواب نہیں دے پا رہے ہوں. نہیں، وہ سوچ اگر وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی سوچ الگ ہونی چاہیے اور بات کام کی کرنی چاہیے. نہیں، آپ کی طرف سے جواب نہیں آ پاتا ہے ولی رحمانی صاحب. نہیں، ایسی بات حلالے کی بات جس طرح سے آپ نے صفائی سے پورا سمجھا کر کے بتایا، یہ زیادہ تر لوگ نہیں بول پاتے ہیں، بولتے ہیں موقع بولنے کے موقع نہیں دیے جاتے ہیں. جیسے ہی بولنا شروع کیا فوراً ان کو چپ کر دیا جاتا ہے. ہماری مسلم پرسنل لا بورڈ کی ورکنگ کمیٹی کی ممبر ڈاکٹر اسما زہرا کو بلایا پینل کے اوپر اور بات چیت شروع ہوئی، اس کو بولنے ہی نہ دے اینکر صاحب. تو یہ پوزیشن ہے. چونکہ میڈیا جانبدار ہے اس لیے یہ باتیں پوری طور پر عوام کے سامنے نہیں آئی ہیں. اب میں جو کہہ رہا ہوں، طلاق کا جو ہنگامہ پورے ملک کے اندر کیا، پورے ملک میں یہ رائے بنی کہ مسلمانوں میں طلاق سب سے زیادہ دی جاتی ہے، جبکہ کوئی ڈاٹا اس کی حمایت میں نہیں ہے. اور جو ڈاٹا آتھینٹک موجود ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا، اس میں مسلمانوں میں طلاق کی تعداد سب سے کم ہے. دوسری بات جو آپ کو سمجھنی چاہیے اور تمام ناظرین کو جاننا چاہیے، طلاق کا پروسیجر جو کورٹ کا ہے، جس کے اوپر ہمارے ہندو بھائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، عیسائی بھائیوں کو طلاق ہوتی ہے، اس کا پروسیجر بہت لمبا ہے. اس میں دشواری یہ ہے کہ اگر صرف لوور کورٹ کا بھی فیصلے کا انتظار کیا جائے تو 12 سال، 14 سال، 15 سال. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک میاں بیوی کے اندر کورٹ میں معاملہ چلا گیا اور 10 سال لگ گئے. نہ شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے اور نہ بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے. ایسی مثالیں میرے سامنے موجود ہیں. نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 26 سال ہو گئے اور نکاح کا موقع نہیں ہو پاتا. اور بہت سارے مذہب میں تو نکاح تھا ہی نہیں، طلاق تھا ہی نہیں. یہ کون سا انصاف ہے؟ اور طلاق کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم بھی جل رہے ہیں، بیوی بھی جل رہی ہے، نہ ساتھ رہ رہے ہیں نہ چھوڑ رہے ہیں. اور اگر بیوی نے کورٹ میں دائر کر دیا اپیل کہ صاحب دیکھیے ابھی تو ہماری طلاق ہوئی نہیں، ہم شوہر کے گھر میں رہیں گے، شوہر کے ساتھ رہیں گے، تو شوہر کے لیے دوسری مصیبت. یہ پوزیشن ہے. اور جو بات محسوس کرنے کی ہے، طلاق کے دینے کے سسٹم میں جو بھارت میں قانون کی گنجائش نکالی گئی ہے اور مجسٹریٹ کو حق دیا گیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ طلاق کا پیریڈ بہت لمبا ہو جاتا ہے. اس لیے بہت سے ہمارے بھائی، آپ کے کوئی طلاق ہے؟ نہیں، ہمارے سے طلاق، سنا فون سے طلاق، وہی میں بول رہا ہوں، ای میل سے طلاق. طلاق دینے کے سلسلے میں جو دشواریاں ہیں اس کی بنیاد پر ہمارے ہندو سماج میں، جہاں ہم بھی رہتے ہیں آپ بھی رہتے ہیں، ایک پرتھا چلی ہوئی ہے چھوڑ دینے کی. اس پرتھے کے ایک نمائندہ ہمارے پرائم منسٹر بھی ہیں، اپنی بیوی کو چھوڑے ہوئے ہیں. اسی طرح بہت سے لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر ان کی کاؤنٹنگ سامنے لے آئیے آپ، تو مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں میں چھوڑی ہوئی اور طلاق دی ہوئی کی تعداد مسلمانوں سے 4 گنا زیادہ ہے. لیکن پھر بھی آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کیجیے گا کہ SMS کر کے طلاق دے دیا جائے، فون کیا طلاق دے دیا، نہیں کچھ ہے تو آپ نے ایک ای میل کر دی 3 بار، صرف طلاق 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 3 بار لکھ کر کے ای میل کر دی، طلاق ہو گیا. کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ بالکل صحیح ہے. صورتحال یہ ہے کہ بالکل آپ کھلے ذہن سے سوچئے، بھارت اور امریکہ میں ایک معاہدہ ہو رہا ہے، تو جب ہمارے صدر جمہوریہ یا پرائم منسٹر سامنے فوٹو کھنچواتے ہیں کہ معاہدہ ہو گیا، کیا واقعتاً معاہدہ اس دن یا اسے 24 گھنٹہ پہلے ہوتا ہے یا لمبے کمیونیکیشن کے بعد ہوتا ہے؟ مہینوں لگ جاتے ہیں. سچائی تو یہی ہے. جو کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ آدمی جا رہا ہے آ رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے. ای میل جاتا ہے، ای میل آتا ہے، ایک ٹریٹی سائن ہو گئی، ایک معاہدہ سائن ہو گیا، اس کا بنیادی ذریعہ ای میل ہے. تو ای میل کو دنیا کے ہر معاملے میں مانا جاتا ہے. کروڑوں روپے کا ٹرانزیکشن واٹس ایپ اور ای میل پر آج ہو رہا ہے. اور یہ جو ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا،
اس کو یعنی آپ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں؟ نہیں سمجھے نا، اس کو استعمال کرنا صحیح سمجھا جاتا ہے. جب معاملہ طلاق کا آتا ہے تو کہتے ہیں کوئی کھو جاتا ہے. ارے یہ ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا. اب اس سے آپ جس چیز کے لیے استعمال کریں استعمال ہوگا. اگر کسی نے خبر دی ہم کو کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ٹیلی فون سے، تو ہم مانتے ہیں کہ نہیں؟ اور فوراً ہوائی جہاز کا ٹکٹ کٹا کر کے دلی سے پٹنہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کیوں؟ اگر اس کی آتھینٹسٹی کو چیلنج کر رہے ہیں تو صرف طلاق کے معاملے میں، بقیہ کسی معاملے میں اس کو چیلنج نہیں کیا جائے، یہ انصاف کے خلاف بات ہے. چلیے یہاں پہ وقت ہو گیا ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو جو میرا پہلا سوال تھا کہ جب مسلم ملکوں میں اس پہ پابندی ہے بہت سارے، تو ہندوستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیتے ہیں ایک بریک. ہندوستان کی شان اردو کا طرز بیان، سماج کا آئین، حالات کا ترجمان، آپ کے مسائل آپ کی زبان، خبروں کی سمجھ، انصاف کا کارواں، عالمی سمے، سچ کی پہچان. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا جب دوسرے مسلم ممالک جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، کئی ایسے مسلم دیش ہیں جہاں ایک بار میں 3 طلاق نہیں دیا جاتا ہے، اس کے اوپر پابندی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے بھی مسلم دیش ہیں جہاں پہ اگر پہلے شوہر کو دوسری شادی کرنی ہے تو اپنی پہلی بیوی سے لیگلی اور شرعی طور پہ بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے. اگر ایسا واقعی ہے تو پھر ہندوستان میں بھی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس میں کیا دقت ہے؟ دیکھیے، ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہمارے بھارت میں پڑھے لکھے لوگوں کی مہذب گالی ہے، ہر معاملے کے اندر جب طلاق کا معاملہ آتا ہے یا ایک سے زیادہ شادی کا معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلا ریفرنس پاکستان کا دیا جاتا ہے. ہم یہ جو لوگ ریفرنس دیتے ہیں وہ پاکستان کا پچھلگوا ہوں گے. ہندوستان کا مسلمان پاکستان کا پچھلگوا نہیں ہے. وہ اپنی سوچ میں شریعت کا پابند ہے، قرآن اور حدیث کا پابند ہے، پاکستان کا پابند نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کی صحیح تصویر یہاں نہیں پیش کی جا رہی ہے. پاکستان میں اگر کوئی 3 طلاق دیتا ہے تو وہ 3 طلاق مانی جاتی ہے. پاکستان گورنمنٹ نے جو ریگولیشن اس کے اندر بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اس 3 طلاق کو یا 1 طلاق کو یا 2 طلاق کو آپ جا کے مجسٹریٹ کے یہاں لکھوائیے تاکہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو تو اس کا ایویڈنس گورنمنٹل رجسٹرڈ کے اندر موجود ہو. پاکستان نے یہی ریگولیشن کیا ہے. اسی طرح پاکستان نے شادی کے سلسلے میں کیا ہوا ہے کہ اگر دوسری شادی کرنی ہے تو ایسی شکل میں یا تو عورت سے تحریری اجازت حاصل کی جائے صراحت کے ساتھ، یا پھر کورٹ سے، جو شریعہ کورٹ وہاں کا ہے، وہاں معاملہ پیش کر کے اس سے اجازت حاصل کی جائے. یہ اس نے کیا ہے. دوسرا بہت زیادہ نام سعودی عرب کا لیا جاتا ہے. سعودی عرب کے اندر صورتحال یہ ہے کہ وہاں یہ مسئلہ پورے طور پر سارے علماء نے فیصلہ کر رکھا ہے اور گورنمنٹ نے بھی اس کو مان لیا ہے. وہاں لا آف دا لینڈ یہی ہے کہ 3 طلاق دی جائے گی 3 طلاق ہوگی، 2 دی جائے گی 2 ہوگی، 1 طلاق دی جائے گی 1 ہوگی. ہاں، مصر کے اندر یقیناً ایسا ہے کہ مصر کی گورنمنٹ نے طلاق کے سلسلے میں ایسے قوانین بنائے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مصر جہاں جامع ازہر ہے اسلام کی سب سے بڑی سیٹ، وہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں جو غیر شرعی ہیں. جو صحیح بات ہے وہ میں کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق مصر کا ہے تو ایک واقعہ میں بتاؤں آپ کو. جب بھارت کے اندر یہ تحریک چلی پوری طاقت کے ساتھ اور ٹی وی نے اس کو بہت اچھالا کہ 3 طلاق کا مدعا مسلمانوں میں بہت اٹھا ہوا ہے اور عورتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے اور یہ کیا جائے، تو اس کی بات مصر جو پہنچی وہ اس طرح پہنچی کہ ہندوستان کی عورتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ 3 طلاق کو 1 طلاق کر دیا جائے.
تو جامعہ ازہر نے یہ ہدایت نامہ جاری کیا کہ ہندوستان کی عورتیں غلط کر رہی ہیں، 3 طلاق 3 ہی طلاق ہے. تو جو دین کے جاننے والے اور ماہرین ہیں، لیکن اپنے ہاں نہیں کر پائے وہ اپنے ہاں. مصر کی جو صورتحال ہے وہ تو ابھی ہے نا، یہ پہلے سے ہے فتح ہے. پہلے ہر جگہ. یہ تو جمال عبد الناصر آرمی کے سہارے تھے، اس کے بعد جو لوگ آئے سب آرمی کے سہارے رہے اور مارے گئے. اب مرسی آئے ہوئے تھے، یہ الیکشن سے آئے تھے، ان کو ہٹا کر کے سی سی آ گئے. تو وہاں تو صورتحال یہ ہے، اور اکثر مسلم دیشوں کے اندر صورتحال یہ ہے کہ وہاں فوج کے کنٹرول میں سارے لوگ رہتے ہیں. اب لیبیا ہے، لیبیا کی جو صورتحال معمر قذافی کے زمانے میں تھی تو وہ خود فوجی آدمی تھے. دوسری بات جو بہت صاف سمجھنے والی ہے کہ ہم پاکستان کے اور مصر کے اور موروکو کے پابند نہیں ہیں. نہیں تو کہیں نہ کہیں حضرت آپ یہ مان رہے ہیں کہ شریعہ کو لے کر کے انٹرپریٹیشن کا مسئلہ پوری دنیا میں ہے. شریعہ کا انٹرپریٹیشن کون کرے گا یہ بتائیے. نہیں، ظاہر سی بات ہے، وہاں پہ شیخ طنطاوی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ سعودی عرب میں شیخ بن باز تھے، آج شیخ سدیس ہیں، شیخ شرائم ہیں، سب بڑے بڑے عالم ہیں. شیخ سدیس اور شیخ شرائم یہ جو بھی ہیں، ان کا فتویٰ طلاق کے بارے میں وہی ہے جو شریعت کی ہدایت ہے، اس میں کہیں کوئی فرق نہیں ہے. اور اسلامی ملکوں کو جس کو کہا جاتا ہے وہ عملاً اسلامی ملک نہیں ہے، وہ مسلم ملک ہیں، اور وہاں مسلمانوں کی آبادی بڑی ہے. سعودی عرب اسلامی ملک ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں. بادشاہت کو اسلام نے پسند نہیں کیا، اس لیے میں اس کو بھی اسلامی ملک نہیں کہہ سکتا ہوں. اور جن ملکوں کے اندر بھی تبدیلی کی گئی ہے وہ زور زبردستی تبدیلی کی گئی ہے اپنی سمجھ کے مطابق. کل ہی وینکیا نائیڈو نے کہا، اور وہ جو ایک صاحب جن کو عقل کل بی جے پی کا کہا جاتا ہے، سبرامانیم سوامی، انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر پرسنل لا بورڈ ایسے نہیں مانے گا تو قانون تھوپ دیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان بھی اسلامک ملک نہیں ہے، ایک ڈیموکریسی ہے، ایک جمہوریت ہے. دنیا میں ایسے بہت سارے ملک ہیں جہاں بہت بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، چاہے امریکہ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے انگلینڈ ہو. وہاں پہ شریعہ نافذ نہیں ہے، وہاں پہ شریعہ لاگو نہیں ہے. وہاں پہ کس طرح سے مسلمان اپنی شادی، بیاہ، نکاح، طلاق اور اپنی جو جائیداد ہے اس کا بٹوارا کرتے ہیں، اگر وہاں کر سکتے ہیں، غیر اسلامی ملک ہے لیکن اپنے شریعہ کو وہاں پہ بحال رکھ سکتے ہیں، تو کیا ہندوستان میں نہیں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جیسے انگلینڈ کا نام آپ نے لیا، پوزیشن انگلینڈ کی یہ ہے کہ وہاں طلاق کورٹ سے ہو گئی، اس کے بعد وہ معاملہ پھر لے جاتا ہے قاضی کے ہاں، وہاں قاضی بھی موجود ہے اور دارالقضا بھی موجود ہے. جب قاضی فیصلہ کر لیتا ہے تب لوگ سمجھتے ہیں کہ سپریشن ہو گیا یا ساتھ رہیں گے، ورنہ کورٹ کے فیصلے کو وہاں کا مسلمان نہیں مانتا ہے. پریکٹیکلی یہی بات ہے انگلینڈ کے اندر. یعنی ویسے حالات ہندوستان میں نہیں ہو سکتے. یہ یونیفارم سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے، اور جس کو لے کر کے آپ لوگوں نے اتنا بڑا کنونشن کیا اور اس کو آپ لوگوں نے مانا کہ شریعت میں مداخلت ہے. کہیں نہ کہیں اس کا پورا پولیٹیکل فائدہ جس جماعت کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں اس کو مل رہا ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا مولانا رحمانی صاحب، مسلم سماج کنفرنٹریشن نہ کر کے یہ لڑائی عدالت میں لڑے؟ جہاں تک معاملہ عدالت میں لڑنے کا ہے، سپریم کورٹ میں کچھ ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ اور کئی خواتین کی انجمنیں جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذہن کی تائید میں ہیں، کچھ فرق کے ساتھ، اور کچھ مخالف ہیں، یہ سب کورٹ کے اندر لڑ رہی ہیں اور عدالت فیصلہ کرے گی. اگر کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے اور فیصلہ کورٹ کو ہی لینا ہے، لا کمیشن نے سوالات بھی جاری کیے ہیں لیکن وہ بھی حتمی نہیں ہے، فائنل نہیں ہے، وہ ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کو جائے گی. پھر گورنمنٹ اگر قانون بناتی ہے آپ ہمیشہ کورٹ جا سکتے ہیں. جب یہ صورتحال ہے تو جو الزام لگ رہا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ پہ اور کچھ مسلم اداروں پہ کہ یہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، اگر یہ اس طرح سے پولرائز کریں گے، مسلمانوں کو ایک جٹ لانے کی کوشش کریں گے، تو کہیں نہ کہیں ہندو ووٹ بھی پولرائز ہوگا اور اس کا سیدھا فائدہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو ملے گا. یعنی مختصر یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ بی جے پی کو فائدہ پہنچ سکے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر کیوں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آیا تو ہندوستان میں ہنگامہ ہو جائے گا؟ مجھے معلوم ہے مولانا رحمانی کہ ایک تو یہ کہ ہندوؤں میں خود ہی اتنا اختلاف ہے کہ اگر ساؤتھ میں
شادی ہونی ہے تو لڑکی کی شادی پہلے ماموں سے ہونی ہوتی ہے، وہ نارتھ میں نہیں ہے. اس کے بعد ان کے ہاں کس طرح سے شادی ہوتی ہے وہ نارتھ میں الگ ہے، ساؤتھ میں الگ ہے، ایسٹ میں الگ ہے، ویسٹ میں الگ ہے. منی پور میں آلریڈی ہم لوگوں نے قانون کے تحت منی پوریوں کو ایک خاص اجازت دی ہوئی ہے، گوا میں بھی ایک خاص اجازت دی ہوئی ہے، میگھالیہ میں بھی دی ہوئی ہے. سب کو یہ باتیں پتا ہے. ہندوؤں میں ایک رائے نہیں ہے. پھر جن کو ہندو مانتے ہیں اور اپنے آپ کو ہندو نہیں مانتے ہیں، جیسے جین ہیں، سکھ ہیں، ان کے ہاں الگ طریقہ ہے. تو جب اس پہ ایک رائے نہیں ہوتی دکھ رہی ہے، بالکل جب وہ ایک رائے ہو جائے گی تب پھر وہ رائے آپ کے لاگو کرنے کی کوشش ہوگی. پہلے ہی آپ لوگ کیوں چلانے لگے؟ پہلے چلانے کی بات پہلے تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ دلت کا بھی ہے، ٹرائبل کا بھی ہے، یعنی SC/ST کا بھی ہے، یہ مسئلہ کسی درجے میں OBC کا بھی ہے. آپ لوگ ہلہ کر رہے ہیں. ہاں، اس کا OBC کا بھی ہے. لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو روایتیں ہیں اور جو ٹریڈیشن ان کا ہے اس کی کوئی مضبوط مذہبی بنیاد نہیں ہے. اس لیے وہ لوگ ہنگامہ ابھی انہوں نے شروع نہیں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بات پورے طور پر ان کی سمجھ بھی نہیں آئی ہے اور بعض طبقہ ابھی غور کر رہا ہے کہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے ہمارے اوپر، شادی بیاہ وغیرہ وغیرہ تعلق کے اوپر. ہم لوگوں نے اس کو سمجھ لیا اور محسوس کر لیا، اور حکومت کی نیت ہم لوگ جانتے ہیں، ارادے حکومت کے سمجھتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے اس کے اوپر ہنگامہ مچانا شروع کیا. آپ کے ہنگامہ مچانے سے کیا کورٹ کا ڈیسیجن متاثر ہوگا؟ بھارتیہ سمویدھان کے انترگت کورٹ کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیے. تو پھر آپ کے ہنگامہ میں آرائی سے کوئی فائدہ نہیں سنا جائے. لیکن ہماری عدالت عالیہ جس کو سپریم کورٹ کہتے ہیں، اس نے بھی اپنے ججمنٹ میں یہ کہا ہے کہ گرچہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس سلسلے میں، لیکن رائے عامہ کو دیکھتے ہوئے ہم ایسا کر رہے ہیں. یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے، بھارت فیصلے میں. اگر ایک فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے تو یہ کافی سے زیادہ ثبوت اس بات کا ہے کہ کورٹ بھی کہیں نہ کہیں پربھاوت ہوتی ہے، اور کورٹ کی رائے کے اوپر بھی رائے عامہ کا اثر پڑتا ہے. کورٹ کے اوپر بھی دھرم کا اثر پڑتا ہے. کورٹ کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کا اثر پڑتا ہے. آپ کورٹ پہ جانبدار ہونے کا الزام لگا رہے ہیں. 100%. جب کورٹ کے جج یہ کہیں گے کہ ہم گیتا کو نیشنل کتاب بنا سکتے اگر تو ہم بنا دیتے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ جانبداری برت رہے ہیں. سپریم کورٹ نیوٹرل نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. جب کورٹ میں ابھی میں نے آپ سے کہا کہ معاملہ پرکاش اور پھولاوتی کا تھا، اس میں کہاں سے اور اس میں آ گیا مسلم پرسنل لا، تو یہ کورٹ کی جانبداری کی بات ہے یا غیر جانبداری کی بات ہے؟ میرا کلیئر سوال ہے کہ اگر کسی عورت کی پریشانی سے جج پریشان ہے، سپریم کورٹ کا جسٹس پریشان ہے، تو سب سے نمایاں جو عورت پریشان ہے ابھی اس ملک کے اندر وہ پردھان منتری کی بیوی ہے. جج صاحب نے اس کے لیے کیوں نہیں کگنیجنس لیا، اور کورٹ نے نہیں کیا تو کورٹ کی جانبداری سامنے آئی. کورٹ نے نہیں کیا ہے تو جس کے فیصلے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عوامی دباؤ بھی کورٹ مانتی ہے اور پرائم منسٹر کے منصب کا دباؤ بھی کورٹ مانتی ہے. آپ نے کہا کہ لا کمیشن کی جو سفارشیں ہوں گی یا جو ان کی فائنڈنگز ہوگی وہ کورٹ میں نہیں جائیں گی بلکہ وہ سرکار کو جائیں گی، اور اس کے بنا پہ ہو سکتا ہے سرکار کوئی قانون بنانے کی کوشش کرے. وہ جو 16 سوالات ہیں جس کا آپ لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں اور جس کو لے کے بہت ہائی توبہ مچی ہوئی، وہ کیا ہیں اور اس پہ مسلم پرسنل لا بورڈ کیا سوچتی ہے؟ دیکھیے، لا کمیشن نے جو سوال نامہ جاری کیا ہے وہ بہت واضح طریقے پر بے ایمانی کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے، اور بدقسمتی سے اس کے چیئرمین بھی ایک جج صاحب ہیں. انہوں نے پریفیس ہی میں یہ لکھا ہے جہاں سے سوال نامہ شروع ہوتا ہے کہ ہندوستان کے آئین کی 44ویں دفعہ کے تحت ہندوستان کے اندر یونیفارم سول کوڈ کو قانونی طریقے پر نافذ کرنا ہے. اس لیے انہوں نے 16 سوالات کیے، اور سوالات اس طرح فریم کیے ہیں کہ چاہے 100% یونیفارم سول کوڈ کی تائید کی جائے، 50% کی جائے یا 20% کی جائے، کم کیا جائے یا زیادہ، لیکن پہلے ہی 6 سوالات جو ہیں وہ اسی انداز کے ہیں کہ گھما پھرا کر کے جواب ایک ہی ہو کہ ہاں ہم سنشودھن کو منظور کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ وہ صورتحال ہے جو شرارت آمیز ہے. اس لیے
उनको ये सवाल करना चाहिए था बहुत साफ लफ्जों में कि क्या नंबर 1 यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस मुल्क में लागू किया जाए, क्या अपने समाजी रीत रिवाज को छोड़कर इसको कबूल करने के लिए लोग तैयार हैं, क्या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर जो यहां प्रचलन है उसको छोड़कर लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को तैयार है कबूल करने के लिए। तो ये एक राय बहुत क्लियर कट आती। ये जो पेचदार सवाल किया गया है उसका थोक में जवाब यही है कि हम लॉ कमीशन का बाइकाट करते हैं। यानी आप पूरी तरह से उस पर कोई भी सेकंड थॉट नहीं, आप उसकी मैंने 100 थॉट देने के बाद ये फैसला किया है, तमाम मुस्लिम जमातों ने, तमाम इदारों ने फैसला किया है और पूरे मुल्क में उसका स्वागत किया गया कि हम लॉ कमीशन के उस क्वेश्चनायर का बाइकाट करते हैं। नंबर 1, हम लोगों ने यह भी फैसला किया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना वो पर्चा जो है अपना जारी कर दिया है जिसमें 3 बातें हैं और हम मुसलमानों से भरवा रहे हैं। ये जो आपकी बिरादरी है टीवी की, इसने बहुत फैलाया कि 90% मुसलमान औरतें जो हैं वो तलाक के तरीके के खिलाफ हैं, निकाह के सिलसिले में उनकी राय दूसरी है। किसी ने कहा 80% लोग खिलाफ हैं और जज साहब जो बैठे हुए हैं उनकी भी राय ये है कि औरतों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, औरतें इसकी सख्त मुखालिफ हैं। और एक औरतों की किराए की तंजीम जो आरएसएस के पैसे पर चल रही है उसने बाकायदा ऐलान किया कि हमने इतनी दस्तखत जमा कर लिए हैं। मैंने बहुत इंक्वायरी की मगर पता नहीं चल सका आज तक कि भारत के किस कोने में वो दस्तखत लिए गए हैं। तो हमने ये कहा कि सबों को बताने के लिए जरूरी है कि सवालात की बुनियाद पर औरतों की भी राय जानी जाए और मर्दों की भी। अगर 50,000 दस्तखत की बुनियाद पर भारत में कोई कानून बनवाना चाहता है तो हम 50 लाख दस्तखत जमा कर देंगे 1 महीने के अंदर, कोई बड़ी बात। जाहिर सी बात है, वो तो कोई मसला नहीं है। और जिन लोगों की राय मानी गई है वो कितना दीन को समझते हैं, कितना मजहब को समझते हैं और कितना कानून को समझते हैं। उसी बुनियाद पर हमने जमहूरी कदरों की रियायत करते हुए 3 सवालात किए हैं। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में है, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में है। हमने फार्म तमाम भेजे हैं ईमेल के जरिए से और हमने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि मुसलमान औरतें अलग, मुसलमान मर्द अलग इस फार्म पर दस्तखत करें। आने वाले दिनों में हम ये करने वाले हैं कि उन फार्मों को जमा करके जितना भी हमारे लिए मुमकिन होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दफ्तर से या भारत के अंदर 2-4-10 सेंटर बना करके उन फार्मों को स्कैन करके जो औरतों का सिग्नेचर किया हुआ फार्म हमारे पास होगा, जितना मुमकिन होगा हम उसको लॉ कमीशन भेजेंगे, हम उसको राष्ट्रपति के यहां भेजेंगे और विमेन कमीशन भेजेंगे, नेशनल विमेन कमीशन भेजेंगे। और जो मर्दों का दस्तखत किया हुआ हमारा परफॉर्मा होगा उसको हम भेजेंगे लॉ कमीशन में स्कैन करके और राष्ट्रपति के यहां भी यहां स्कैन करके भेजेंगे। फिर उसकी सारी कापी पूरे भारत से वो कापियां यहां जमा होंगी और उसके बाद उसको हम एग्जिबिट करेंगे मुनासिब तरीके पर। चलिए, ये सिर्फ आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि इसके ऊपर इस तरह से हंगामा करने से कहीं बेहतर होगा कि इस केस को पूरी मजबूती के साथ कोर्ट में लड़ा जाए और कोर्ट का जो फैसला हो उसको माना जाए? दोनों चीजों के अंदर कोई टकराव नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उससे फायदा हो रहा है किसी पॉलिटिकल नहीं हुआ करे, हम फायदे कहीं ना कहीं आप जानबूझ के फायदा पहुंचा रहे हैं। हम उस फायदे आपके सर पे है, हम उस फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं। हम बुनियादी तरीके पर यह बात कह रहे हैं कि हम कोर्ट के अंदर पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमने कई नेशनल फेम के वकला को रखा है, वो एडवोकेट हमारे तैयार हैं। अभी 18 अक्टूबर ही को केस लगने वाला था जो नहीं लगा। जब लगेगा तो हमारे वकला का पैनल खड़ा होगा, पूरी मजबूती से केस लड़ा जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ हम राय आमा को एजुकेट भी कर रहे हैं। नंबर 1, हम बता रहे हैं कि तलाक किस तरह दी जाए। हम बता रहे हैं कि तलाक आखिरी इस्तेमाल है। हम अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि तलाक के साथ साथ निकाह पर भी गौर कीजिए। एक से ज्यादा अगर आप शादी करते हैं तो दोनों बीवियों के दरमियान अगर पूरा इंसाफ नहीं कर सकते हैं
تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسری بیوی لائیں. ہم یہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں پبلک کو. نمبر 1 بہت دیر سے کر رہے ہیں. نہیں, ہماری تحریک مسلسل جاری ہے. 1973 سال میں تو کچھ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اگر ہوتا تو یہ نوبت ہی نہیں آئی. نہیں, اگر ہماری تحریک کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے تو بھارت ورش کے اندر طلاق اور ایک سے زیادہ نکاح مسلمانوں میں سب سے کم نہیں ہوتا. چلیے, آپ نے بات بہت مضبوطی سے رکھی. مولانا ولی رحمانی نے بہت کلیئرلی بہت ساری چیزوں کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے. بہت ساری جو بھرم یا کنفیوژن پھیلا ہوا ہے طلاق کو لے کر, نکاح کو لے کر, حلالہ کو لے کر, اس پہ ایک بہت ہی مستند بات مولانا ولی رحمانی صاحب نے کی ہے. اور انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذریعے اور بھی جو دوسری تنظیم ہیں ان کے ذریعے مسلمانوں میں بھی ایجوکیشن لائی جائے, مسلمانوں میں بھی بیداری لائی جائے, اور اس بات کو بتایا جائے کہ طلاق جو ہے وہ آخری ہتھیار ہے, اس کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے کیا جائے. اور یہ وہ ہتھیار ہے جس کے استعمال کو پروفٹ محمد صاحب نے بھی کہیں نہ کہیں بہت برا مانا ہے. امید کرتے ہیں کہ مولانا ولی رحمانی صاحب کی بات چیت سے مسلمان سبق لیں گے اور اس موضوع کو بہت سنجیدہ طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. آج تکرار میں بس اتنا. اگلے ہفتے پھر کسی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے.